learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हूद आयत 19। अल्लज़ीना यसूद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं, व यबगूनहा इवजा, और उसमें कज्जी तलाश करते हैं, व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वही आखिरत का इनकार करने वाले भी हैं। वो लोग जो खुद भी अल्लाह ताला के रास्ते से रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, वो लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले रहनुमा बन गए हैं। वो अल्लाह ताला के रास्ते को हकीर करार देने की कोशिश करते हैं और बातिल की खूबियाँ और हक की बुराइयां बयान करते हैं ताकि लोग अल्लाह ताला के रास्ते पर चल ना सकें। जन्नत से दूर करते हैं, इल्म के रास्ते से दूर करते हैं, अपने लिए टेढ़ा रास्ता तलाश करते हैं और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। उलाइका लम यकूनु मुअजिज़ीना फिल अर्द, वो ज़मीन में बेबस कर देने वाले नहीं थे। वमा काना लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और ना ही अल्लाह ताला के अलावा उनके लिए कोई मददगार है। यानी तमाम लोग अल्लाह ताला के कब्ज़े में हैं और अल्लाह ताला को ही कायनात का पूरा इख्तियार हासिल है। अल्लाह उनसे इंतकाम लेने पर भी कादिर है। वो दुनिया में भी उन्हें अजाब दे सकता है और वो अल्लाह ताला से कहीं भाग नहीं सकते और ना ही उन्हें अल्लाह ताला से छुड़ाने वाला कोई होगा। युदाअफ़ लहुमुल अज़ाबु, उनके लिए दुगना अजाब किया जाएगा। मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ, वो ना सुनने की इस्तात रखते थे। वमा कानू युबसिरून, और ना ही वो देखते थे। उनके लिए दोगुना अजाब किया जाएगा। ये अल्लाह ताला का अदल है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया सूरह नहल आयत 88 में, अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू युफ़सिदून, जिन लोगों ने कुफ़र किया और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, हम उनके अजाब पर अजाब का इजाफ़ा करेंगे इसके बदले जो वो फ़साद किया करते थे। उन्हें हक सुनाया जाता था मगर वो सुनते नहीं थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कान, आँखें और दिल दिए थे, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाया। जब उन्हें जहन्नुम में धकेला जाएगा तो वो कहेंगे, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर, वो कहेंगे अगर हम सुनते या समझते होते तो आज हम भड़कती हुई आग वालों में ना होते। सूरह अल-मुल्क आयत 10। उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। वदल्ला अनहुम, और उनसे वो सब खो गया। मा कानू यफ्तरून, जो वो घड़ा करते थे। इंसान अंधा बहरा बनकर अपनी आखिरत को गवा देता है और आखिरत में अजाब ही उसका इंतज़ार करता है और यही बड़ा खसारा है। वदल्ला अनहुम मा कानू यफ्तरून, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, जो कुछ दुनिया में वो झुटलाते रहे वो उनसे गुम हो जाएगा। यानी उनका वो दीन जिसकी तरफ ये लोगों को दावत दिया करते थे वो सब मिट गया और अब आपके रब का हुक्म आ गया, तो इनके वो झूठे खुदा इनके किसी काम नहीं आए जिनकी ये इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-अहकाफ आयत 26 में, और बिलाशुबा यकीनन हमने इन चीज़ों में भी उन्हें कुदरत दे रखी थी जिसमें हमने तुम्हें कुदरत नहीं दी, और हमने उनके कान, आँखें और दिल बनाए थे, चुनाचे ना उनके कान, ना उनकी आँखें और ना ही उनके दिल उनके किसी काम आए जब वो अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे थे और उन्हें उसी अजाब ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। ला जारमा, कोई शक नहीं, अन्नहुम फिल आखिरती हुमुल अखसरून, यही लोग आखिरत में बिलाशुबा सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले होंगे। यानी इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा खसारा पाने वालों में से होंगे। उनके लिए जन्नत के बदले जहन्नुम की आग होगी, जन्नत की बहारों के बदले खोलता हुआ पानी, जन्नत के महल्लात के बदले में जहन्नुम के तंग और तारीक मुकामात होंगे, अल्लाह ताला के दीदार के बदले में सज़ा के हकदार होंगे, और इससे बढ़कर खसारे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाती, यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, व अक़बतू इला रब्बिहिम, और अपने रब की तरफ आजिज़ी इख्तियार की, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। यानी जो लोग दिल के यकीन के साथ ईमान लाए और नेक अमल किए जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर किए थे, और उन्होंने अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार की, उसका खौफ रखते हुए उसकी तरफ रजू करते रहे, जो उसी से उम्मीद बांधते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं और उसी को अपनी उम्मीदों का मरकज़ बनाते हैं, यही लोग जिनकी ये सब सिफ़ात है जन्नत के वारिस हैं। ऐसी जन्नत जहाँ ऊंचे महल्लात, सजे हुए तख्त, फलों से झुके हुए दरख्त, हसीन और जमील बीवियाँ, किस्म किस्म के खाने और मशरूबात होंगे, और सबसे बढ़कर अपने रब का दीदार होगा। वो इस जन्नत में हमेशा रहेंगे, ना उन्हें मौत आएगी, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना नींद, वो खुशबुओं में बसाए जाएंगे। मसलुल फरीकैनी, मिसाल दो ग्रोहों की, कल आमा वल असमी, अंधे और बहरे की तरह, वल बसीरी व सबीई, देखने और सुनने वाले की तरह है। हल यस्तवी यानी मसला, क्या दोनों मिसाल में यकसा हो सकते हैं? अफला तज़क्करून, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते?
یہاں دو گروہوں کی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کی مثال۔ کافر کی مثال اندھے اور گونگے کی ہے اور مومن کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی ہے۔ کافر دنیا میں حق دیکھنے کے لیے اندھے تھے، آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے۔ دنیا میں حق کو سننے سے بہرے تھے اور آخرت میں بھی نہیں سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر آیت 20 میں فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ حل یستوی یعنی مسئلہ، یعنی دونوں مثال میں برابر نہیں۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کہہ کر یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنی زندگی کے حالات پر غور کر کے اپنے لیے اچھی راہ کا انتخاب کیوں نہیں کرتے، یعنی ایسے اعمال جو آپ کو فائدہ دیں انہیں انجام دو اور ایسے اعمال جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں انہیں چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ قصہ نوح کا آغاز ہے اور یہ سورہ ہود میں آنے والے 5 قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ قریش نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کی حد کر دی تو انسانی تاریخ میں انبیاء کی دعوت اور قوموں کے جھٹلانے اور مومنوں کی نجات اور کافروں کی ہلاکت کو واضح کیا گیا ہے کہ آج کی تکذیب اور جھٹلانا اور تشدد نیا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور سے یہی حالات چلے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے کفر و شرک اور فساد سے زمین بھر گئی تھی۔ جن لوگوں کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں شرک سے روکتے تھے۔ وہ ساری عمر بت پرستوں کو سمجھاتے رہے اور یہی کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم شرک کو نہیں چھوڑو گے تو ایسا عذاب آئے گا جو تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، لہٰذا ایمان لاؤ اور اس کے احکامات کی اطاعت کرو۔ ان لا تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ یعنی تم اپنی عبادت کو ایک اللہ کے لیے خالص کرو اور دوسرے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور اس دن عذاب تمہیں گھیرے میں لے کر برباد کر دے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ما نراک، نہیں ہم دیکھتے تجھے، الا بشرا مثلنا، مگر اپنے جیسا ایک انسان۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ آپ ہم جیسے ہی ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہمیں چھوڑ کر آپ کے پاس وحی آئے، اس کے بارے میں ہماری سمجھ کام نہیں کرتی۔ بشر کے علاوہ رسول کا کچھ اور ہونا مناسب ہی نہیں، کیونکہ انسان سے ہی انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنے ہر معاملے میں وہ صرف انسان کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور جبکہ اس کے برعکس وہ نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ ان سے کچھ سیکھ سکتا ہے، نہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے تجھے، اتبعکا، کہ پیروی کی تیری، الا الذین ھم اراذلنا، مگر ان لوگوں نے جو کمتر ہیں ہم سے، بادی الرأی، بظاہر دیکھنے میں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے صرف ان لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے جو ذلیل اور گھٹیا ہیں۔ نبی پر سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں جو معاشرے کے ہاتھوں ستم رسیدہ ہوں، غریب ہوں، نوجوان اور باہمت ہوں، اور جو ایسے ظالم معاشرے کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت رکھتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہر نبی کا ابتدائی سرمایہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کے ماننے والے لوگ بے وقوف ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کرتے اور بغیر سوچے سمجھے آپ کی دعوت کی پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کچھ سوالات پوچھے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے جاننے والے جو ہیں وہ غربا ہیں یا اونچے طبقے کے لوگ ہیں، تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ کمزور لوگ ہیں، تو ہرقل نے کہا کہ کمزور لوگ ہی انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 3۔ وما نرا لکم، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے، علینا من فضل، اپنے اوپر کوئی فضیلت، بل نظنکم، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تمہیں کاذبین، جھوٹے، یعنی ہمارے خیال میں تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں کہ ہم تمہاری فرما برداری کریں، اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے بارے میں جھوٹ بولا کیونکہ وہ ایسی نشانیاں اور معجزات دیکھ چکے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تائید کے لیے نازل فرمایا تھا۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینات من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عندہ،
اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر وہ چھپا دی گئی ہو تم پر۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، تو کیا ہم اسے تم پر لازم کر دیں گے؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ واضح دلیل، سچی نبوت اور یقین تو میرے رب کی رحمت کے طور پر میرے پاس آ چکی ہے، یعنی اس نے اپنی رحمت سے میری جانب وحی بھیجی اور مجھے اپنا رسول منتخب کیا اور مجھے ہدایت دی۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یعنی تم سے حقیقت کو چھپا لیا گیا، اس لیے تم نے اسے نہیں پہچانا اور بے سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زبردستی تمہارے سر پر چڑھا دوں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی جب تم حق سے بیزار ہو اور اسے جھٹلاتے ہو تو میں زبردستی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصے دار تمہیں نہیں بنا سکتا۔ ہاں، تمہارے ٹھکرانے سے نہ ہمارے یقین میں کوئی کمی آئے گی اور نہ آپ لوگوں کے الزامات ہمیں حق سے ہٹا سکتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہاری نجات کے لیے جو دکھ اٹھا رہا ہوں، جو مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میری دعوت کا صلہ تو میرے رب کے ذمے ہے، میرا تو بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم لوگ حق قبول کر لو۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور نہیں میں دور کرنے والا انہیں جو ایمان لائے۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ایسے لوگ جو جہالت برتتے ہو۔ یعنی تمہارا یہ مطالبہ ظلم پر مبنی ہے کہ میں غریب مسلمانوں کو ہٹا دوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں انہیں دھتکار دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مشرک لوگوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو یہ ہم پر جرت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حزیل کا ایک آدمی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ واقع ہوا اور آپ نے اپنے دل میں ہی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ صحیح مسلم 6241۔ انہم ملاقو ربہم، یعنی وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے انہیں جنتیں عطا ہونے والی ہیں جہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میری رائے میں تم لوگ نادان ہو اس لیے کہ تم نے حق کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے حق کی اتباع کی ہے جنہیں تم مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ ہی نادان ہو، جبھی تو سوچتے ہو کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو ہمارے کمزور پیروکاروں کے برابر ہو جاؤ گے۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ إِن تَرَدتُّهُمْ، اگر دور کر دیا میں نے انہیں، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اگر میں ان کمزور لوگوں کو جنہیں تم مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو دھتکاروں تو مجھے رب کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یقیناً ان کا دھتکارنا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ اپنے رب کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کمزوروں کا والی بھی ہے، وہ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو برداشت نہیں کرتا۔ افلا تذکرون، تو تم ایسی نصیحت سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے جو کہ تمہارے لیے ہی نفع مند ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔